अस्सलाम वालेकुम। पुरानी कहानियाँ और दिलचस्प किस्से देखने के लिए मेरे चैनल को कर दें सब्सक्राइब और साथ दिए गए बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि आपको मेरी आने वाली हर न्यू वीडियो वक्त पर मिल सके। जज़ाकल्लाह। आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ एक लड़की की ज़िंदगी पर बीती जाने वाली सच्ची और दर्दनाक कहानी, जिसने सख्त मजबूरी में कोर्ट मैरिज का फ़ैसला किया। तो आइए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम नाइला है। मैं उन दिनों 7वीं जमात में पढ़ती थी। ज़िंदगी के उतार चढ़ाव से नावाकिफ़ थी। हमारे घरेलू हालात ज़्यादा अच्छे ना थे। अब्बू सुबह काम पर जाते और शाम को घर वापस लौटते। कम तनख्वाह में बहुत मुश्किल से गुजारा हो रहा था। मुझे इसका इल्म न था कि मुआशी तंगी और गुर्बत के मसाइल क्या होते हैं। वालिदैन चाहे जितने भी परेशान क्यों ना हों, वो अपनी औलाद की ख्वाहिशात को ज़रूर पूरा करते हैं। बचपन का ये सुहाना वक्त सहेलियों के साथ खेल कूद में गुजारा। ज़रा होश संभाला तो पाबंदियाँ लग गईं। आस पड़ोस में नहीं जाना, घर से बाहर नहीं झांकना, सहेलियों के साथ नहीं घूमना। पाबंदियाँ लगने से मैं घुटन का शिकार हो गई। बोरियत दूर करने के लिए मेरे पास छत पर जाने के अलावा और कोई चारा न था। छत से गली नज़र आती थी और दूसरे मकानात की छतें भी दिखाई देती थीं। मेरे लिए ये बहुत खूबसूरत नज़ारा था, जब सर पर खुला आसमान हो और फिर कोई रोकने टोकने वाला भी ना हो। मेरी वालदा पढ़ी लिखी ना थी, एक आम सी घरेलू औरत थी कि जिसे बच्चे पालने के अलावा और किसी दूसरे काम से कोई सरोकार ना हो। सालाना इम्तिहानों के बाद कुछ दिनों की छुट्टियां हो गईं। मैंने कहा, चलो मामू की तरफ घूमने चलते हैं। माँ ने जवाब दिया, आवारा गर्द लड़कियों की तरह तुझे घूमने फिरने के सिवा और कुछ नहीं सूझता। तुम्हें इस बात का अंदाज़ा भी नहीं कि हम तुम्हें कितनी मुश्किल से तालीम दिलवा रहे हैं। छुट्टियां हैं तो घर पर रहो, घर के कामों में मेरा हाथ बटाओ। क्या तुम्हें घर का कोई काम नहीं सीखना? सारी ज़िंदगी ऐसे ही निकम्मी रहोगी? कल को तेरी शादी करनी है, अपना घर कैसे बसाएगी? माँ की इतनी लंबी तकरीर सुनकर मुझे खुद पर ही गुस्सा आने लग गया। जी चाहा कि खुद को ही मारने लग जाऊं। माँ की डांट सुनकर मैं रोने बैठ गई। तभी इत्तेफाक से गांव से नानी अम्मा आ गईं। वो मुझे रोता देखकर बहुत परेशान हुई और कहने लगी, अरे सादिया, ये नाइला क्यों रो रही है? इसका कोई मर गया है शायद। अम्मा ने तल्ख मिजाज में नानी अम्मा को जवाब दिया। नानो जान अम्मी से कहने लगी, सादिया, क्या मैंने तुझे ऐसे पाला था जैसे तू नाइला को डांटती है? ये बहुत गलत बात है। इस उम्र में तो बच्चियों का दिल हाथ में रखने की ज़रूरत होती है। इनको पैरों में रोंदना अच्छी बात नहीं। अगर ये वैसे ही तुम पर भारी है तो तुम इसे मेरे साथ भेज दो, ये वहाँ अपनी छुट्टियाँ गुजार लेगी। अम्मा बोली, ये तो पहले दिन से ही तैयार है कि इसे बाहर घूमने का मौका मिले। चलो अच्छा है, आप इसे अपने साथ ले जाएं। कम से कम घर के कामों से तो इसकी जान बच जाएगी। नानो 4 दिन हमारे घर रहीं। उनके समझाने पर अम्मा ने मुझे नानो के साथ भेज दिया। मैं बहुत खुश हुई। नानो का गांव मुझे बहुत पसंद था। वहाँ मेरी बचपन की सहेलियाँ भी थीं, जिनसे मिलने का अरमान मुझे रहता था। उन दिनों मैं दूसरी जमात में थी जब हम कुछ अरसा अपनी नानो के घर रहे थे। बाद में अब्बू की नौकरी लाहौर में लग गई तो हम शहर आ गए। मेरी सहेली आमना की गली में एक लड़का रहता था जिसका नाम रेहान था। वो भी बचपन में हमारे साथ खेला करता था। मेरे गांव आते ही निमरा को जब मेरे गांव आने का पता चला तो वो फ़ौरन आई और मुझे अपने साथ अपने घर ले गई। बचपन की दोस्ती भी क्या कमाल शय है। साथ बीते हुए दिन कितने खूबसूरत होते हैं। ज़िंदगी भर उन सुनहरे दिनों की याद दिल से नहीं जाती। मामू जान का डर ना होता तो मैं निमरा के साथ पहले की तरह खेतों में जाती और फ़िज़ा में दौड़ लगा देती। बातों बातों में सानिया और लाइबा के बारे में पूछा तो निमरा ने मुझे बताया कि सानिया की तो शादी हो गई है और लाइबा अभी पढ़ रही है। एक दिन निमरा मुझे अपने साथ अपने घर लेकर जा रही थी कि सामने से हमें रेहान आता दिखाई दिया।
وہ اب بہت نوجوان اور پہلے سے زیادہ خوبصورت ہو گیا تھا۔ گاؤں کے لڑکے تو ویسے بھی بہت خوبصورت اور نوجوان دکھائی دیتے ہیں، بس لوگ تو ویسے ہی گاؤں کی زندگی کو اچھا نہیں سمجھتے، بلکہ یہاں پر تو ہر چیز خالص ملتی ہے، جیسے دودھ، دہی، مکھن وغیرہ۔ گاؤں کی کھلی اور صاف ستھری فضا، واہ کیا آئیڈیل زندگی ہوتی ہے نا دیہات کی۔ شہر میں اچھے اور بڑے اسکول، کالجز ہونے کی وجہ سے لوگ گاؤں کو چھوڑ کر شہر میں آ بستے تھے۔ جتنا سکون دیہات میں ہے، ایسی پرسکون جگہ کو چھوڑ کر شہر میں کون جانا پسند کرتا ہے۔ میرے بچپن کی یادیں قدم قدم پر بکھری ہوئی تھیں، اور انہی یادوں میں سے ایک ریحان بھی تھا۔ بے اختیار میرے منہ سے نکلا، ریحان کیسے ہو؟ انجان بن کر جا رہے ہو؟ اب تو بات بھی نہیں کرتے۔ وہ مسکرایا، سلام لیا اور میرے قریب آ کر بولا، مانو تم آئی ہو۔ ویسے تو میرا نام نائلہ تھا، لیکن ریحان مجھے بچپن میں مانو کہہ کر بلاتا تھا۔ تھوڑی دیر ہم دونوں نے باتیں کیں، پھر میں نانو کے گھر آ گئی اور وہ اپنے راستے پر چلا گیا۔ آج مجھے بہت خوشی تھی کہ میری اور ریحان کی ملاقات ہوئی تھی۔ اس نے مجھے بتایا کہ اس نے میٹرک پاس کر لیا ہے، اب شہر کے کالج میں داخلہ لینا ہے۔ اس کا ارادہ ڈینٹل سرجن بننے کا تھا۔ جس کے خواب اونچے ہوں، اس کو مستقبل میں اعلیٰ مقام مل ہی جاتا ہے، بشرط یہ کہ انسان راستہ نہ بھٹکے اور اپنی نیت صاف رکھے، کیونکہ جب نیت صاف ہوتی ہے تو منزل آسان ہوتی ہے۔ مگر لڑکپن کی عمر میں بہکنے کا اندیشہ بھی بھرپور ہوتا ہے۔ جس دن میں ریحان سے ملی تھی، اسی شام میں چھت پر گئی تو ریحان بھی اپنے گھر کی چھت پر موجود تھا۔ وہ مجھے دیکھ کر خوش ہوا اور بولا، ابھی سوچ ہی رہا تھا کہ اے کاش تم بھی چھت پر آ جاؤ، اب ایک اور دعا مانگنے کا دل چاہتا ہے۔ وہ کیا؟ میرے سوال کے جواب میں وہ بولا کہ تم مجھے ہمیشہ کے لیے مل جاؤ۔ ریحان کی یہ بات سن کر مجھے احساس ہوا کہ اب میں بڑی ہو گئی ہوں، مجھے اس طرح لڑکوں سے بات نہیں کرنی چاہیے۔ تاہم اس کا پیار سے بلانا مجھے برا نہ لگا۔ اس بات کا ذکر میں نے کبھی کسی سے نہ کیا، اور یہ بات میں نے ہمیشہ اپنے دل میں رکھی۔ آمنہ کی دوستی ریحان کی بہنوں سے تھی، وہ ان کے گھر ان سے ملنے جاتی۔ ایک دن آمنہ مجھے بھی ان کے گھر لے گئی۔ اس کے بعد میں روزانہ ریحان کے گھر جانے لگی۔ ریحان کی بہنیں جو میری بہت آؤ بھگت کرتی تھیں، وہ مجھ سے بہت محبت سے ملا کرتی تھیں۔ سچ بات تو یہ تھی کہ وہ میرے دل میں اپنے بھائی کی محبت کو جگانے کی کوشش کرتی تھیں۔ وہ ہم دونوں کی ملاقات کا بندوبست کرتیں کہ ہم دونوں مل کر آپس میں بات کر سکیں۔ ان کی یہ خواہش تھی کہ شہر کی پڑھی لکھی لڑکی ان کی بھابھی بنے۔ ریحان کی والدہ بھی مجھے پسند کرتی تھیں۔ انہی دنوں نانی بیمار پڑ گئیں۔ ممانی بچوں کی پرورش میں مصروف ہوتیں اور نانو کی دیکھ بھال میں خود کیا کرتی۔ تب نانو نے امی سے کہا، نائلہ کو میرے پاس ہی چھوڑ دو، گاؤں میں جو 8ویں تک اسکول ہے، یہ وہاں اپنی پڑھائی مکمل کر لے گی۔ نانو کی بیماری کی وجہ سے امی نے مجھے گاؤں میں ہی چھوڑ دیا۔ ماموں نے میرا داخلہ مڈل گرل اسکول میں کروا دیا اور میں مکمل اپنے ماموں کے گھر یعنی نانو کے پاس ہی رہنے لگی۔ ماموں کی سرکاری نوکری تھی، وہ دفتر چلے جاتے، نانو سو جاتی اور ممانی گھر کے کام کاج میں مصروف ہو جاتی۔ میں اسکول سے آ کر کھانا کھاتی اور ریحان سے ملاقات کرنے کے لیے چھت پر چلی جاتی۔ گھروں کی چھتیں ملی ہوئی تھیں، ایک چھت سے دوسری چھت پر جانا بہت آسان تھا۔ ایک دوپہر جب سب سو رہے تھے، گرمیوں کے دن تھے، میں چھت پر گئی۔ دل کو دل سے راہ ہوتی ہے، وہاں ریحان بھی موجود تھا۔ باتوں باتوں میں وہ چھت پھلانگ کر ہماری چھت پر آ گیا، کیونکہ ہماری چھت پر کمرہ بنا ہوا تھا، جبکہ ریحان لوگوں کی چھت پر دوپہر کی دھوپ پڑ رہی تھی۔ ہم دونوں کمرے میں بیٹھ کر آہستہ آواز میں باتیں کرنے لگے۔ پھر پتہ نہ چلا کہ کب باتیں ختم ہو گئیں اور صرف احساس باقی رہ گیا۔ ہوش آیا تو کاروان احتیاط گزر چکا تھا اور دکھ سے میں رو رہی تھی۔ وہ مجھ سے معافی مانگ رہا تھا، کہہ رہا تھا کہ نائلہ تم بالکل بھی پریشان مت ہو، میں کل ہی امی کو تمہاری نانو کے پاس رشتے کی بات کرنے کے لیے بھیجوں گا۔ اس نے صحیح کہا تھا۔ اگلے دن ہی ریحان کی والدہ میرا رشتہ مانگنے آ گئیں۔ نانو جان کہنے لگیں، میری نواسی اپنے ماں باپ کی ملکیت ہے، میں اس کے رشتے کی رائے تو دے سکتی ہوں، لیکن میں اس کا رشتہ
خود طے کرنے کا اختیار نہیں رکھتی۔ اپنے داماد اور بیٹی سے بات کروں گی، پھر آپ کو اس رشتے کے بارے میں جواب دوں گی۔ اسی دوران ریحان کا داخلہ شہر میں ہو گیا اور وہ FSC کرنے چلا گیا۔ 1 ماہ بعد ہی مجھے پتہ چل گیا کہ میں مشکلات میں گھر چکی ہوں۔ اب میں کسے اپنی مشکل بتاتی؟ نانو کے پاس بھی میرے مسئلے کا کوئی حل نہیں تھا، مگر ان کو کہے بنا میرے پاس کوئی اور چارہ بھی نہ تھا۔ میں نے ان سے کہنا چاہا، مگر میری زبان نے ساتھ نہ دیا۔ انہی دنوں امی آ گئیں اور میری جان پر بن گئی۔ نانو نے امی سے کہا، ریحان کی والدہ نائلہ کے لیے رشتہ مانگ رہی ہیں۔ امی بولیں، یہ ممکن نہیں، اس کے ابو نہیں مانیں گے، ابھی اس کی عمر ہی کیا ہے، صرف 16 سال۔ امی میری امیدوں پر پانی پھیر کر واپس چلی گئیں۔ 1 ماہ بعد ریحان واپس آیا۔ میں نے اسے اپنی مشکل بتائی اور کہا، اپنے امی ابو کو میرے والدین کے پاس لاہور بھیجو، ساتھ اپنی والدہ کو بھی بتا دو کہ میں مشکل میں ہوں۔ وہ اس معاملے میں دیر بالکل نہ کریں، ورنہ میری موت واقع ہو سکتی ہے۔ ریحان کی امی لاہور آ کر میرا رشتہ مانگنے پر راضی نہیں تھیں، لیکن جب انہیں پتہ چلا کہ ان کے بیٹے کی وجہ سے ہی میری جان پر بنی ہے، تو انہوں نے اس معاملے میں دیر بالکل نہ کی اور لاہور آ کر انہوں نے میرے والدین سے میرا رشتہ مانگا۔ ابو نے انہیں دیہاتی کہہ کر یہ رشتہ ٹھکرا دیا۔ امی کہنے لگیں، بہن جی، جب نائلہ کے والد ہی نہیں مان رہے تو بھلا میں اس معاملے میں اکیلی کیا کر سکتی ہوں؟ انہوں نے کافی منت سماجت کی، مگر وہ امی ابو کے انکار کو اقرار میں نہ بدل سکے۔ اس روز میں کمرے میں بیٹھی دعا کر رہی تھی کہ یا اللہ میرے ماں باپ مان جائیں، کیونکہ یہ میری محبت کی بات نہیں تھی، بلکہ یہ میری زندگی اور موت کا سوال تھا۔ اب ہو بھی کیا سکتا تھا؟ والدین کو اصل صورتحال کی خبر ہوتی تو شاید وہ مان جاتے، یا پھر وہ مجھے موت کے گھاٹ اتار دیتے۔ طرح طرح کے وسوسے میرے دماغ میں آنے لگے۔ نانو ساتھ آئی تھیں۔ جب وہ لوگ نا امید ہو کر واپس چلے گئے تو میں نانو کے گلے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اب وہ بیچاری بھی کیا کرتیں؟ وہ مجھ سے پیار تو بہت کرتی تھیں، مگر اصل صورتحال سے تو وہ بھی واقف نہ تھیں۔ سوائے ریحان اور اس کی والدہ کے، میں نے اس خوفناک راز سے کسی کو بھی آگاہ نہیں کیا تھا۔ ایک نئی زندگی میرے وجود میں پرورش پا رہی تھی اور زمانہ اس خوفناک راز سے بے خبر تھا۔ لیکن جلد ہی یہ راز راز نہ رہے گا، یہی سوچ سوچ کر میری حالت خراب ہو رہی تھی۔ جلد ہی قدرتی طور پر سب جان جائیں گے کہ میں مجرم ہوں۔ خیر میں نانو کے ساتھ گاؤں واپس آ گئی۔ وقت تیزی سے گزر رہا تھا۔ ایک بار پھر چھت پر آ کر میں نے ریحان سے کہا کہ جو چاہے کرو، تمہارے والدین کو میرے گھر آ کر رشتہ مانگنا چاہیے، اور ایک بار نہیں 100 بار، جب تک میرے والدین ہاں نہیں کر دیتے۔ اب کی بار ریحان کی والدہ نے یہ ساری بات اپنے شوہر کو بتا دی کہ یہ معاملہ ہے، دونوں خاندانوں کی عزت پر بنی ہوئی ہے، ہمیں ان کے ہاں دوبارہ جا کر رشتے کی بات کرنی چاہیے۔ اب کی بار ہم انہیں لالچ دیں گے کہ ہم نائلہ کے نام زمینیں کریں گے، وہ جتنا چاہیں گے زیور چڑھائیں گے، وہ جتنی چاہیں اپنی شرطیں منوا لیں، لیکن ہمیں اس رشتے کے لیے انکار نہ کریں۔ خیر ریحان کے والدین دوبارہ ہمارے گھر آئے۔ وہ بہت گڑ گڑائے۔ خالہ جی نے اپنا دوپٹہ میری والدہ کے پاؤں میں رکھ دیا۔ ریحان کے والد میرے والد صاحب کے سامنے ہاتھ پاؤں جوڑنے لگے اور کہنے لگے، آپ یہ رشتہ دیکھ کر ہم پر احسان کر دیں، ہم آپ کا یہ احسان کبھی نہیں بھولیں گے۔ میرے والدین ٹس سے مس نہ ہوئے، بلکہ حقارت سے انہوں نے اس رشتے کو ٹھکرا دیا۔ انہیں یہ خبر نہ تھی کہ گھر کے اندر ان کی عزت کی دشمن، ان کی اپنی ہی بیٹی، ایک زہریلے سانپ کی طرح چھپی بیٹھی ہے۔ بے عزت اور بے بس ہو کر وہ لوگ گھر واپس لوٹ آئے جو میرے والدین کی عزت بچانا چاہتے تھے۔ ریحان نے کہا کہ ہم کیا کر سکتے ہیں، تمہارے والدین تو کسی صورت بھی ماننے کو تیار نہیں، بہتر یہی ہے کہ تم انہیں ساری صورتحال سے آگاہ کر دو، شاید وہ مان جائیں۔ ہرگز نہیں، وہ مجھے جان سے مار دیں گے، لیکن کبھی بھی تمہارے ساتھ میرا رشتہ نہیں کریں گے، الٹا تم مشکل میں پھنس جاؤ گے۔ ریحان اپنی غلطی پر تھا۔ اس سارے معاملے میں ریحان نے میرا ساتھ نہ چھوڑا۔ اب ہم دونوں کے پاس کورٹ میرج کے سوا اور کوئی راستہ نہیں تھا۔ ریحان کے والدین بھی یہی چاہتے تھے کہ یہ مسئلہ عزت سے حل ہو۔
جب انہیں کچھ سمجھ میں نہ آیا تو انہوں نے گاؤں کے کچھ بڑے بوڑھوں کو اپنے ساتھ لیا اور ان سے کہا کہ آپ ہمارے ساتھ چل کر یہ رشتہ کروائیں۔ وہ لوگ ابو کو بھی جانتے تھے کیونکہ بنیادی طور پر ہم بھی اسی گاؤں کے رہنے والے تھے۔ جب گاؤں کے اتنے سارے لوگ ہمارے گھر میرا رشتہ لے کر آئے تو ابو یہ دیکھ کر حیران رہ گئے اور وہ کہنے لگے، کیا آپ سب لوگ بھی یہی چاہتے ہیں کہ میں ان دیہاتیوں کو اپنی بیٹی دے دوں؟ ایسی بھی کیا بات ہے؟ بات کسی کے منہ سے کیا نکلتی جب کوئی وہ بات جانتا ہی نہ تھا۔ یہ بات تو ریحان، اس کے والدین یا پھر مجھے معلوم تھی۔ جب گاؤں کے بڑے بوڑھوں نے ابو کی منتیں کی تو ابو نے کہا کہ ٹھیک ہے، میری ایک شرط ہے، میں اس رشتے پر تب ہاں کروں گا جب ریحان مجھے ڈینٹل سرجن بن کر دکھائے گا۔ ریحان ابو کی یہ شرط تو پوری کر سکتا تھا مگر اس وقت تک میری اور میرے والدین کی عزت خراب ہو جانی تھی۔ ہم نے موت کے منہ سے بچنے کے لیے دوسرا راستہ اختیار کیا کہ کورٹ میرج کر لیتے ہیں۔ اب کورٹ میرج کرنے کے لیے شہر جانا لازمی تھا۔ ریحان کے والد نے کہا کہ نانی کے ساتھ شہر اپنے والدین کے گھر چلی جائیں، وہاں سے ہی ہم نائلہ کو کورٹ کے لیے لے جائیں گے۔ میں نے نانوں سے اصرار شروع کر دیا کہ میں امی ابو سے ملنا چاہتی ہوں، میں ان کے بغیر اداس ہوں۔ نانو کہنے لگی، ہرگز نہیں، تم پہلے ہی اسکول سے بہت چھٹیاں کر چکی ہو، اب اور نہیں۔ 3 مہینوں سے ہمارے رشتے کی بات چل رہی تھی لیکن ابھی تک میرے والدین اس رشتے پر راضی نہیں ہوئے تھے۔ میرے پاس بہت کم وقت تھا، اب میں اور مزید دیر نہیں کر سکتی تھی۔ میں نے بہت مشکل سے نانو کو راضی کیا اور میں اپنے والدین کے گھر آ گئی۔ ریحان نے مجھے سمجھا دیا تھا کہ کب، کہاں اور کس وقت تم نے آنا ہے، میں، ابو اور وکیل تمہیں کورٹ لے جائیں گے۔ رات کو میں نے ریحان کی دی ہوئی نشے والی گولیاں اپنے گھر والوں کو دودھ میں گھول کر پلا دیں اور وہ گہری نیند سو گئے تو میں اپنے گھر سے نکل آئی۔ جہاں ریحان نے بتایا تھا وہاں سب میرا انتظار کر رہے تھے۔ ریحان کے والد اس لیے ہمارا ساتھ دے رہے تھے کیونکہ وہ میری اور میرے والدین کی عزت اور اپنے ہونے والے پوتا پوتی کی جان کو بچانا چاہتے تھے اور اپنی ہونے والی نسل کو اپنا نام دینا چاہتے تھے۔ اگر یہ مسئلہ زیادہ بڑھ جاتا تو ریحان کو پولیس بھی پکڑ کر لے جا سکتی تھی۔ ریحان کے والدین نہایت ہی شریف لوگ تھے، وہ چاہتے تھے کہ یہ معاملہ عزت سے حل ہو جائے تو ہی بہتر ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ میری بدنامی کا بھی ان کو خطرہ تھا۔ لہٰذا نا امید ہو کر انہوں نے ہماری کورٹ میرج کروانے کا فیصلہ کیا۔ میں ان کے ساتھ کورٹ گئی اور میرا نکاح ہو گیا۔ جب میں گھر واپس آئی تو اس وقت تک میرے گھر میں سب اٹھ چکے تھے۔ امی مجھ سے پوچھنے لگیں کہ اس وقت کہاں سے آ رہی ہو؟ میں نے بھی صاف صاف بول دیا کہ میں نے ریحان سے نکاح کر لیا ہے، اگر نہ کرتی تو آپ کی اور ان کی بے عزتی ہوتی اور شرمندگی الگ ہوتی۔ میں اصل صورتحال نہ بتا سکی اور نہ ہی آپ سمجھ سکے۔ میرے گھر والے سب پریشان ہو گئے کہ یہ کیا بول رہی ہیں۔ ہمارے نکاح کے بعد بہت مسائل بنے، بہت جھگڑے ہوئے، اور نکاح کے بعد میرے والدین نے مجھے ریحان کے ساتھ گاؤں نہ جانے دیا اور مجھے اپنے پاس اپنے گھر ہی رکھا، اور کہنے لگے کہ ہم ریحان پر کیس کریں گے کہ اس نے زبردستی ہماری بیٹی سے نکاح کیا ہے، اس نے ہماری بیٹی کو ورغلایا ہے۔ آخر کار ریحان کے والد نے ساری صورتحال میرے والدین کو بتا دی کہ آپ کی بیٹی بہت مشکل میں تھی، ہم نے آپ سے عزت سے بہت بار رشتہ مانگا لیکن آپ نے صاف انکار کیا، ہمیں مجبوراً ان دونوں کی کورٹ میرج کروانا پڑی۔ اب بھی وقت ہے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ دونوں خاندانوں کی عزت محفوظ رہے تو آپ عزت سے اپنی بیٹی کو رخصت کریں۔ جب میرے والدین کو یہ ساری بات پتہ چلی تو وہ کہنے لگے کہ ہم اپنی بدچلن بیٹی اور تمہارے بیٹے کو جان سے مار دیں گے۔ ریحان کے والد یعنی میرے سسر نے اس ساری صورتحال کو دیکھتے ہوئے مجھے اور ریحان کو کراچی بھیج دیا، اور پھر میں نے کبھی دوبارہ لاہور کی طرف منہ نہ کیا۔ اب میں اپنے گھر میں بہت خوش ہوں، میری زندگی بہت اچھی گزر رہی ہے۔ جس جان کو بچانے کے لیے ہم نے اتنا بڑا قدم اٹھایا وہ میرا بیٹا اب 14 سال کا ہو گیا ہے، جس نے آج تک کبھی بھی اپنے ننیال کی شکل نہیں دیکھی، کیونکہ جو کچھ ہو چکا تھا اس کے بعد میں اپنے والدین سے نہیں ملی تھی۔ میں جانتی ہوں کہ جو کچھ بھی ہوا وہ سب غلط ہوا، سب کچھ کم عمری اور نادانی میں ہوا۔ اولاد کو اپنی اور اپنے والدین کی عزت کا پاس رکھنا چاہیے،
ایسا غلط قدم کبھی نہیں اٹھانا چاہیے جس سے ماں باپ کی دل آزاری ہو یا پھر ان کا دل دکھے۔ اگر آپ کو میری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کرنا مت بھولیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔